Acha bache, starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to start our discussion regarding the change management. Basically, what is change management? That is the first question that should come to your mind. Basically, you have to consider that it is not compulsory that the persons should change within an organization in order to bring the change management. यानी हम ये नहीं कह सकते कि लोग चेंज होंगे तो ही चेंज मैनेजमेंट आएगा विद इन द सेम ग्रुप ऑफ पीपल, यानी ग्रुप ऑफ पीपल सेम है लेकिन अगर हम उनकी पोजीशंस चेंज कर देते हैं इसे भी हम चेंज मैनेजमेंट कहते हैं। फिर अगर हम उनकी ड्यूटीज़ में कोई चेंज ले आते हैं इसे भी चेंज मैनेजमेंट कहते हैं। यानी हमने एक ही बंदे को डिफरेंट ड्यूटी असाइन कर दी, पहले वो लो लेवल मैनेजर था, देन वी ट्रांसफर दैट पर्सन टू अ मीडियम लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद हमें लगा कि नहीं, दिस पर्सन इज़ अ गुड इज़ परफॉर्मिंग वेल, दिस पर्सन मस्ट बी गिवन अ हायर अथॉरिटी, तो हम उसे टॉप लेवल मैनेजर कंसीडर करने लगे। तो चेंज मैनेजमेंट इटसेल्फ क्या है कि आपने एक एक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कुछ चेंजेस लेके आए या हम नया सेटअप ले आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज मैनेजमेंट। यानी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग रखे हुए थे, लेटर वी रियलाइज्ड कि दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट अ वर्थफुल और फ्रूटफुल आउटकम्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप ऑफ पीपल हमारे लिए वो लोग नहीं, वो रिजल्ट्स या वो फ़ायदेमंद आउटपुट क्रिएट नहीं कर सकते जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो देन वी व्हाट वी डिड, we tried to somehow negotiate with them। हमने उनसे कोई बातें की, हमने उनसे समझाया कि आप अच्छा परफॉर्म करें। लेटर वे व्हेन दे वर नॉट परफॉर्मिंग एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, तो हमने क्या कहा, उन्हें चेंज कर दिया। हम नए ग्रुप ऑफ पीपल ले आए, हमने नई रिक्रूटमेंट्स की। रिक्रूटमेंट में क्या हुआ कि जॉब्स के लिए हमने एडवर्टीजमेंट दी, लोग आए, हमने उन्हें अपॉइंट किया। या इसके अलावा एक और भी हो सकता है कि हमने ट्रेनिंग सेशन क्रिएट कर दिया। यानी अपनी जो ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने जो पहले चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, उन्हें चेंज, उसके अंदर चेंज लाने के लिए हमने उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। यानी अब इसमें देखें ना कि लोग वही हैं लेकिन उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उसे ट्रांसफॉर्म करने वाले थे। जब उनकी ड्यूटीज़ को ट्रांसफॉर्म किया तो वी गॉट रियलाइज़ कि नहीं, ये जो ड्यूटी ये कर रहे हैं इसे ये बगैर किसी ट्रेनिंग सेशन के परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो फिर हमने क्या किया, उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज कराए। जब उनके लिए ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कराए, लेटर वी गॉट रियलाइज कि अब शायद जो भी हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना चाह रहे हैं उसके लिए यही लोग, यही मैनेजमेंट काम कर सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद है चेंज मैनेजमेंट इज द क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रोल्स, प्रोसेस एंड टूल्स दैट ईच ऑफ दीज ग्रुप यूज टू इफेक्टिवली मैनेज द पीपल साइड ऑफ चेंज। यानी वही वाली बात है कि it is not compulsory that the group of people must change. You may create a process and tools for each of these group used to effectively manage the people side of change। हमने इन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल में भी चेंज लाने की कोशिश की या इन्हें वो टूल्स और प्रोसेसेस दे दिए कि जिसके अंदर, अच्छा या प्रोसेसेस की बात आएगी तो हम एक बात याद रखते हैं कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हम उन्हें टाइम फ्रेम दे देते हैं। हम कहते हैं कि सर आप 5 साल के लिए आपको ये ड्यूटी असाइन की गई है, 5 साल के बाद आपकी परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन प्रोसेस होगा, परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करके आपको नई ड्यूटी असाइन कर दी जाएगी। यानी ये प्रमोशन जिसे हम आसान वर्ड्स में कहते हैं, वो क्या है, वही आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग मैनेज कर रहे थे उनके अंदर चेंज लेके आए। हमने वो तमाम के तमाम प्रोसेस बता दिया कि सर दिस इज़ द प्रोसेस, आपके लिए 3 साल, 5 साल, 1 साल क्या है। फॉर एग्जांपल अब गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें, जब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई बंदा जाता है तो उसका पहला साल प्रोबिशन पीरियड होता है। प्रोहिबिशन पीरियड के अंदर क्या होता है कि हम उसे टाइम फ्रेम दे देते हैं कि सर योर इवेल्यूएशन, सॉरी, योर परफॉर्मेंस विल बी इवेल्यूएटेड विद इन दिस ईयर। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको डिसीजन लिया जाएगा कि आपको परमानेंट करना है कि नहीं करना। उसके बाद क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर वो बंदा परफॉर्म नहीं करता विद इन दैट ईयर, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, 1 साल के लिए प्रोबिशन पीरियड बढ़ा देते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि इस साल शायद इस बंदे से वो परफॉर्मेंस जो हम इसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो सका, लेकिन हो सकता है अगले साल जब इसे ये पता हो कि दिस ईयर इज़ अनदर चैलेंज फॉर मी और मैंने दोबारा प्रोबिशन पीरियड गुजारना, तो ये अच्छा परफॉर्म करे। तो ये जो प्रोसेस होता है ये हम क्यों अडॉप्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वी नीड
ٹو چینج سم تھنگ. ہم نے اپنے آرگنائزیشن میں بندہ چینج کرنا ہے. اگر وہ بندہ ہماری ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترے گا, ہمارے لیے وہ ریزلٹس کریٹ نہیں کرے گا جو وی آر ایکسپیکٹنگ فرام دیٹ پرسن, تو دیٹ پرسن ول بی چینج, بیکاز وی نیڈ سرٹن تھنگ to be implemented within an organization that was not implemented before. یعنی ہم ایسی چیز لے کے آنا چاہ رہے ہیں آرگنائزیشن میں جو کہ پہلے نہیں تھی. اگر وہ تو پہلے تھی, یا ہم اس کے اندر ایولیوشن لانا چاہ رہے ہیں, وہ نہیں, وہ پہلے نہیں تھی, تو ہم اسے واقعی لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو چینج مینجمنٹ میں ہر چیز آپ کے لیے ان تمام فیکٹرز کو سپورٹ کرتی ہے جو کہ آپ آرگنائزیشن میں لانا چاہ رہے ہیں. چینج آلویز ریمبر مینس the thing will that is not the existing one. یعنی چینج کو ہم اگر ڈیفائن کریں تو اسے یہی ہم کہیں گے کہ جو اس وقت نہیں ہے, ایگزسٹنگ فارم میں نہیں ہے, اور ہم اسے فیوچر میں لانا چاہ رہے ہیں, اٹ مینس یو آر ولنگ ٹو چینج سم تھنگ. ٹھیک ہے, آپ کوئی چیز اگر ایگزسٹنگ نہیں ہے اور آپ اسے لانا چاہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے یو آر ولنگ ٹو چینج سم تھنگ. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ کریکٹرسٹکس آف مینجمنٹ, یعنی ایک جو مینجمنٹ ہے اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے. مینجمنٹ از اے continuous process. You can never say کہ sir we have managed a particular thing and that will be implemented throughout our career. پوری زندگی, پوری جب تک آرگنائزیشن لائف اسپین آف ٹائم, لائف جو ہے نا اسپین آف آرگنائزیشن یہی مینجمنٹ رہے گی. یہ جو بندے ہم نے اپوائنٹ کیے ہیں یہی چلتے رہیں گے, یہ جو کام کر رہے ہیں پوری زندگی انہی پیٹرنس کے اوپر کام کرتے رہیں گے. اٹ از ناٹ پاسبل. دیر از اے کنٹینیوس پروسیس. چینج از اے کنٹینیوس پروسیس. ہر وقت چینج ہوگا. مینجمنٹ میں چیزوں کو مینیج کرنا کنٹینیوسلی آپ کے لیے ذمہ داری ہے. جب تک آپ چیزوں کو مینیج نہیں کریں گے, آپ آرگنائزیشن میں کبھی بھی ایکسپینشن, گروتھ کے فیکٹرز کو یا ڈیولپمنٹ کے فیکٹرز کو ایڈاپٹ نہیں کر سکتے. مینجمنٹ ایز اے ڈسپلن, یعنی یہ ایسی چیز ہے جو آپ کوئی کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف سوچیں اور اس طرح ہو جائے. نہیں, آپ کو اسے ایز اے ایک اسٹڈی رول پرفارم کر کے لے کے آنا پڑے گا. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہے جو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. یہ صرف اور صرف باتوں کے لحاظ سے نہیں ہوتا, آپ کو اسے ایز اے ڈسپلن لینا پڑتا ہے. آپ کو ایک ایتھیکل پیٹرنز فالو کرنے پڑتے ہیں. وداؤٹ دیٹ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کنسیڈر دا مینجمنٹ ود ان این آرگنائزیشن. یعنی مینجمنٹ کو جب تک آپ اس ڈسپلن کو فالو نہیں کریں گے, آپ کبھی بھی اس طرح, یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ آپ ایکچولی چیزوں کو مینیجنگ فارم میں لے آئیں. ٹھیک ہے, مینجمنٹ ایز اے کیریئر. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے کہ آپ نے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ دیر از اے لو لیول مینیجر, مڈل لیول مینیجر, یا جو ٹاپ لیول مینیجر. یہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے یہ لوگوں کے لیے یہ رولز ہوتے ہیں. مطلب آرگنائزیشنز کے اندر جو بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ لیول آف مینجمنٹ رکھا ہوا ہے. ان کا وہ کیریئر ہے. ہمیشہ جو بھی بندہ آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے وہ آگے موو کرنے کی کوشش کرتا ہے, اگلی جگہ پہ ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ چیزوں کو بہتر انداز میں آگے لے کے جا سکے. ٹھیک ہے, مینجمنٹ ایز این اپلائیڈ سروسز. اٹ از ناٹ پاسبل دیٹ یو ڈیڈنٹ پرفارم اینی تھنگ اینڈ دیٹ کریٹڈ اے مینجمنٹ. نہیں, آپ جب تک چیزوں کو اپلائی, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے مائنڈ میں کوئی چیز چل رہی ہے اور وہ ایز اٹ از ہو جائے, تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ ہو جائے گی جب تک یو آر ناٹ گوئنگ ٹو فزیکلی ڈو سم تھنگ. یعنی جب تک آپ اسے کچھ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر کے دکھائیں گے, اپلائی کچھ نہیں کریں گے, مینجمنٹ آپ نہیں کر سکتے. میں چیزوں کو میں چاہ رہا ہوں میری کہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اچھی طرح پرفارم ہو جائیں. تو بھائی اچھی طرح پرفارم تب ہوں گی جب آپ اسے ایکچولی پریکٹیکلی پرفارم کریں گے. اگر آپ پرفارم ہی نہیں کر رہے, اس کا مطلب ہے کہ دیٹ تھنگ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. ٹھیک ہے, گائیڈنس از ویری مچ کمپلسری. یعنی جو مینجمنٹ ہے یہ گائیڈ کرتی ہے, یعنی اس کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں ان کی جو ڈیوٹی کہہ لیں یا ان کا جو رولز کہہ لیں, ان کو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے کہ سر آپ نے یہ کام کرنا ہے. اب اس میں جیسے ہم فنکشنز آف مینجمنٹ کرتے ہیں کہ پلاننگ, کنٹرولنگ, لیڈنگ اینڈ آرگنائزنگ اینڈ لیڈنگ. اب اس میں کیا ہے
کہ ہم نے انہیں بتا دیا کہ یہ 4 پیٹرنز ہیں جس کے اوپر آپ کام کریں گے تو آپ ایکچولی فنکشن پرفارم کرنے لگ جائیں گے مینجمنٹ کا. تو یہ کیا ہے؟ یہ گائیڈنس ہے آپ کے لیے. مینجمنٹ از اے گول اورینٹیڈ. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو مینجمنٹ ہے اس کے لیے آپ پہلے سے گول ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. آپ انہیں انفارم کرتے ہیں کہ سر دس از دا مین ایکٹیویٹی دیٹ وی آر ولنگ فرام یو ٹو ڈو. یعنی ہم چاہتے ہیں آپ یہ کام کر کے دکھائیں. جب تک وہ گولز کو پورا نہیں کرتے اس کا مطلب ہے وہ مینیج نہیں ہو پا رہا. آپ انہیں گولز بتا دیں گے کہ سر یہ ہمارا آپ کا گول ہے, آپ نے اسے پرفارم کرنا ہے, یعنی یہ ڈیوٹی ہے, اس کو آپ نے ایز اے چیلنج لے کے چلیں, آپ اسے کام کریں, اسے کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. مینجمنٹ از اے گول اورینٹیڈ. مینجمنٹ ایز اے لیڈرشپ. جو لوگ آرگنائزیشن میں ٹاپ لیول میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں, یعنی جو مینیجر کی ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں ایک بندے کو لیڈنگ رول دیں تاکہ وہ تمام کی تمام چیزوں کو دیکھ سکے. ٹھیک ہے. یعنی اگر ایک ٹاپ لیول مینیجر ہے وہ مڈل لیول مینیجر کو دیکھ لے, مڈل لیول مینیجر ہے وہ لو لیول مینیجر کو دیکھ لے. یہ جب تک وہ لیڈر وہ کیا کر رہا ہے, وہ ٹاپ لیول مینیجر مڈل لیول کو لیڈ کر رہا ہے, مڈل لیول کیا کر رہا ہے, وہ لو لیول کو لیڈ کر رہا ہے. یعنی لیڈرشپ کی ایک خصوصیت مینجمنٹ کے اندر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. از اے ہیومن ایکٹیویٹی. مینجمنٹ از اے ہیومن ایکٹیویٹی. یعنی یہ کوئی آسمان سے فرشتے نہیں آ کے کریں گے یا روبوٹک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. آرگنائزیشنز کے اندر جو آپ کے ہیومنز ہیں وہی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے, وہی ٹرائی کریں گے کہ مینجمنٹ کو مینیجرس کو اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی چاہیے. یعنی جو ہیومنلی اس چیزوں کو مینیج کرنے کا نام ہی مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے ہو از انوالوڈ ان مینیجنگ چینج. یعنی اگر ہم یہی ساری مینجمنٹ میں چینج کے پروسیس کو انوالو کرنا چاہیں تو کیا تو ہو از انوالوڈ, تو کون انوالوڈ ہے اس پروسیس کے اندر. ٹھیک ہے. چینج مینجمنٹ requires each of the gears in the pictures to fulfill their specific role. Always remember کہ جو بھی آرگنائزیشن میں بندے ہیں جو کہ آپ کے لیے چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں, کل کو ان کے اندر کیا کرنا ہے, ایک نئی سوچ کو اجاگر کرنا ہے. مطلب ان سمپل ورڈ there should be certain new thing you are willing to install within the present group of people. present group of people میں آپ نے ایک نئی بات کو انکلوڈ کرنا, ان کی ایک نئی بات کو انوالو کر کے انہیں نئی پکچر کریٹ کر کے دے دینا. یعنی جو آج کی کہانی چل رہی ہے وہ تو انہیں پتہ ہے یہ آرگنائزیشن میں یہ کام اس طرح چلتا ہے, لیکن اس کے آگے ایک نئی پکچر کریٹ کر دینا کہ انہیں بتانا کہ دس تھنگ از ہیپننگ ان دس وے اینڈ آئی وانٹ دس تھنگ ٹو بی چینج ان دا فیوچر. یعنی میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز فیوچر میں نہ رہے, اس فیوچر میں یہ چیز ڈفرینٹ ہو. تو جب ڈفرینٹ کا فیکٹر آپ ان کے سامنے کریٹ کر لیتے ہیں تو وہ چینج ان کے سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی حساب سے وہ کیا کرتے ہیں, اپنی اسٹریٹجیز ڈیولپمنٹ یا جو پلانس کریٹ کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ گروپ آف پیپل نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے. یعنی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک بندہ ہی پوری آرگنائزیشن کو چینج کر دے گا. جو ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی ہوگی وہ اسے سپورٹ کرے گی, اس مین پرسن کو یا جو ہماری گروپ کے لیڈر کو. وہ جب اسے سپورٹ کرنے لگ جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کے لیے یہ باتیں آسان ہو جائیں گی کہ چیزیں چینج ہونے لگ جائیں گی. یعنی جو آج ایگزسٹنگ پوزیشن تھی وہ فیوچر میں نہیں رہے گی, وہ فیوچر میں ڈفرینٹ ہوگی. وہ جب ڈفرینٹ کا ایک فیکٹر آتا ہے تو وہ چینج لاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب ڈفرینٹ کے فیکٹر کے اوپر آپ چینج کی بات کرتے ہیں تو ہم پھر کہتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو اس چینج میں ہیلپ کریں گے. تو پھر ہمارے پاس پروجیکٹ ٹیم ہو جاتی ہے. یعنی جب بھی جو نیا پروجیکٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ دس پروجیکٹ ول برنگ چینج ان آر آرگنائزیشن, اس پروجیکٹ ٹیم کے ممبرز ہوں گے, سینئر لیڈر ہوگا, مینیجر اینڈ سپروائزرز ہوں گے اور امپلائیز ہوں گے. امپلائیز کیا ہوتے ہیں کہ تمام لوگ جو آرگنائزیشن میں اپنے ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر ٹرانسفارمیشن لے کے آنا ہوتا ہے. ٹرانسفارمیشن سے ہی چینج آپ کے لیے پاسبل ہوگا. ٹرانسفارمیشن ہی آپ کے لیے کیا کرے گی کہ چینج کی ایکٹیویٹی کو سپورٹ کر رہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے اندر ہمارے پاس جو لوگ ہم نے بات کیا لیولز آف چینج مینجمنٹ, اس میں فرسٹ لیول میں جینرک میں مینز جنرل. یعنی جو شروع کے لیول میں آپ انہیں بتانے لگ جائیں گے کہ یہ کام اب ہو رہا ہے, اسے ہم کل کو چینج کرنے والے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ ہم نے انیشیل سٹیجز یا انیشیل سٹیپ لے لیا. فرسٹ لیول پہ ہم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا ہم نے کیا چینج کرنا ہے,
لیکن ہم نے یہ بتایا کہ ہم چینج کرنے والے ہیں، یہ جو چیز آج چل رہی ہے یہ کل کو ایسا نہیں رہے گی۔ اس کا مطلب اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم نے انہیں انفارم لازمی کر دیا ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وی ہیو ناٹ اسپیسیفائڈ دیٹ تھنگ ایٹ دا انیشیل اسٹیج، ایٹ دا فرسٹ لیول۔ وی ہیو جسٹ انفارم دا ایگزسٹنگ مینجمنٹ، ایگزسٹنگ گروپ آف پیپل ود ان این آرگنائزیشن دیٹ سم تھنگ از گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ ان دا فیوچر، فیوچر میں کوئی چیز ڈفرنٹ ہوگی۔ وہ جب ڈفرنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم آج جو چیز ہے وہ کل وہ نہیں رہے گی، تو چینج لانا چاہتے ہیں، لیکن کیا چینج لانا چاہ رہے ہیں ہم نے اسے اسپیسیفائی نہیں کیا۔ جب ہم سیکنڈ لیول پہ آتے ہیں، وی اسٹارٹ ٹو اسپیسیفائی دیٹ تھنگ، ہم انہیں اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے، یعنی اب ہم انہیں اسپیسیفکلی بتاتے ہیں کہ یہ گروپ آف پیپل ہے، انہیں ہم نے چینج کرنا ہے، یہ والا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر ہم نے انوویشن لینا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ ہماری وہ بات ہوتی ہے کہ مارکیٹنگ میں چینج لینا چاہ رہے ہیں، آئی ٹی کے پروسیس میں چینج لینا چاہ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ آپ نے جو ایگزسٹنگ گروپ آف پیپل یا ایگزسٹنگ ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس کو آپ ڈفرینٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اسے چینج کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اپلیکیبل ٹو اے پارٹیکولر ٹائپ آف چینج، اب آپ بتا دیتے ہیں کہ اس جگہ پہ ہم یہ چینج لے کے آنا چاہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ جگہ اسپیسیفائی نہ کی تو لوگ ایک ایمبیگوٹی کریٹ ہوگی ان کے مائنڈ میں، جب تک وہ ایمبیگوٹی رہے گی وہ ہمارے لیے کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، ہم ان کے درمیان ان کے دماغ میں بھی کانسیپٹ ہی نہیں رہے گا۔ فرسٹ لیول پہ تو ہم نے صرف یہ بتایا نا چینج لے کے آئے، لیکن اب سیکنڈ لیول میں ہم اس اسپیسیفک گروپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر چینج لے کے آنا ہے، یعنی آپ کے اندر یہ چینجز لینی ہے جس سے ہمیں جو ہمارا فیوچر کی ایکٹیویٹی ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ آرگنائزیشنل چینج مینجمنٹ، اب یہاں پہ دیکھیں کہ آرگنائزیشن میں جب چینج لانے ہیں اس کے اندر 3 پھیزز ہوتے ہیں۔ پہلا ہے پریپیئر، وٹ ایور یو آر تھنکنگ یو وانٹ ٹو کریٹ، یو جسٹ ہیو ٹو پریپیئر دیٹ تھنگ، آپ نے صرف اور صرف پریپیئر کر لینا ہے اپنے مائنڈ میں یا ان دا بکس آف اکاؤنٹ اور ان دا ڈاکومنٹڈ فارم میں آپ نے بتا دینا ہے کہ یار یہ کام یوں کرنے، یعنی پریپریشن انیشیل سٹیج پہ آپ ہے۔ امپلیمنٹ، پھر آپ نے اس جو بھی پروگرام تھا اسے امپلیمنٹ کر دینا ہے، اور امپلیمنٹ کرنے کے بعد ری انفورس، اس میں کیا ہے اوور ویو کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اسے چیک کرتے جا رہے ہیں کہ جو ہم نے چینج لانے کی کوشش کی ہے کیا وہ ایگزیکٹلی آرگنائزیشن میں بینیفیشل ہے۔ اگر تو وہ بینیفیشل ہے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا فیکٹر ہے، آپ کو پرابلمٹک سچویشن کو فیس نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ری انفورس کیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب 3 phases آف چینج مینجمنٹ میں پہلا کیا تھا؟ پریپیئرنگ فار چینج، پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چینج کے لیے پریپیئر کیا، جس میں ڈیفائنڈ یور چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی، آپ کی چینج مینجمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہے آپ نے اسے ڈیفائن کر دیا، ٹھیک ہے۔ پریپیئر یور چینج مینجمنٹ ٹیم، اب اپنی چینج مینجمنٹ کی ٹیم کو پریپیئر کریں، ٹھیک ہے۔ ڈیولپ یور اسپانسرشپ ماڈل، یعنی اپنا اسپانسرشپ ماڈل ڈیولپ کریں کہ کون ہمیں اسپانسر کرنے والا ہے اس ایکٹیویٹی کے لیے، اس ٹیم کے اندر کون کون ممبرز ہوں گے وہ ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈیفائن یور چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی، کیا اسٹریٹجی ہے، کیا پرپز ہے، کیا آبجیکٹیو ہے، یہ چیزیں آپ نے پریپیئرنگ سٹیج میں آئیڈینٹیفائی کر لینی ہے۔ پھر مینیجنگ چینج، ڈیولپ چینج مینجمنٹ پلان، اب اسے ڈیولپ کریں اس پلان کو، یعنی جو پلان آپ نے کیا ہے اسے کریں گے کیسے، یہ چیز آپ نے بتانے لگ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے انہیں انفارم کر دینا ہے کہ جی اب ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اسے کیسے امپلیمنٹیشن کی فارم میں کیسے لے کے آئیں گے، اس میں اگر چیزوں میں پرابلم آئے گی کیا کس کس طریقے سے ہم اس پرابلم کو انکاؤنٹر کریں گے، کیسے کیسے ہمیں لگے گا کہ جی اب جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں کیا کیا پرابلمٹک تھنگز آ سکتی ہیں، ہم اسے لے کے کیسے چلیں گے۔ یعنی اگر ہم ایک ایگزامپل دیکھیں کہ ہم نے شروع میں انیشل سٹیج پہ ایک فیصلہ لیا کہ ہم اس پروجیکٹ کو شروع کر رہے ہیں، اس پروجیکٹ میں ہم نے نئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے۔ پروڈکٹ لانچ کرنا از ناٹ اے بگ ڈیل، یو جسٹ پریپیئرڈ اے تھنگ، یو ٹرائی ٹو انفارم یور ٹیم کے سر ہم نے یہ نیا پروڈکٹ ہے، یہ نئی ڈائٹ کوک ہے، یہ آج کے بعد ہم مارکیٹ میں لے کے آنے والے ہیں۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کوک کو کن کن جگہوں پہ لے کے جانا ہے، مطلب مینیجنگ چینج میں کیا ہے کہ پہلے جہاں جہاں آپ کے پاس کوک بک رہی ہے وہاں آپ نے جا کے بتا دینا ہے کہ جی سر یہ جو پہلے آپ کی پروڈکٹ تھی ہم اس کے اندر ایک اور پروڈکٹ بھی اپنی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے ایکشنز اینڈ امپلیمنٹیشن سٹیج پہ آ گئے، یعنی آپ نے ایکشن لے لیا ہے کہ کل پہلے جو ایک دکان کے اوپر صرف آپ کی ایک بوٹل پڑی ہوتی تھی، آپ نے ان کی جگہ اپنے کہہ رہے ہیں کہ سر اب ہماری ڈائٹ
کوک کی بوٹل بھی اپنے پاس رکھیں. یہ کیا ہے, آپ نے اپنے چینج کو مینج کرنا سٹارٹ کر دیا, ٹھیک ہے, ان سے جا کے نیگوشیٹ کر لیا, ان سے جا کے انٹریکشن کیا, انہیں جا کے بتایا ہے کہ سر یہ ہم پہلے یہ پروڈکٹ سیل کر رہے تھے, اب ہم اسی کے اندر یہ چینج لانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ری انفورسنگ یور چینج میں کیا ہوتا ہے کہ کلیکٹ اینڈ اینالائز فیڈ بیک. اب پہلے آپ نے جو چیز کہہ دی کہ جی ایسے ایسے کرنا ہے, اب آپ انہی کی چیزوں کے اندر لوگوں سے جا کے ملیں گے, ان سے کہیں گے کہ جی سر ہم نے یہ پروڈکٹ تو لے کے آئے ہیں, کیا یہ پروڈکٹ اچھی چل رہی ہے یا نہیں. یعنی آپ نے اپنے ہی تمام پارٹیز کو سے فیڈ بیک لینے لگ گئے ان سے, اور پھر انہیں اسے انالائز بھی کیا, لوگوں کو کیا مسئلہ آ رہا ہے, یا لوگوں کو کس جو ہے نا ڈائٹ کو کے اندر کیا پرابلمٹک تھنگ لگ رہی ہے, انہیں کیا چیز اچھی نہیں لگ رہی, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے. اس فیڈ بیک کو لیں اور پھر اسے انالائز کریں, ٹھیک ہو گیا. پھر کیا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ یہ تو پروڈکٹ اچھی لگے گی اور ہم نے اسی حساب سے وہ پروڈکٹ بنا دی, لیکن کل کو پتہ چل رہا ہے لوگوں کو اس کے اندر خرابیاں لگ رہی ہیں, تو اس خرابی کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے, ڈائگنوز گیپ, یعنی ہم اس گیپس کو ڈائگنوز کا مطلب کیا ہے, ہم نے ڈھونڈ لینا ہے, اینڈ مینیج ریزسٹنس. اور پھر جو بھی ریزسٹنس آ رہی ہے, پرابلمز آ رہی ہیں کہ جو آپ کو اس چیز کو اسی مطابق نہیں آنے دے رہے, تو آپ اسے مینیج کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, اس ریزسٹنس کو مینیج کرنے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. امپلیمنٹ کریکٹیو ایکشن اینڈ ایلیبریٹ سکسیسز. پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے, امپلیمنٹ کر دینا کریکٹیو ایکشنز, جو آپ نے ڈیسیژن لے لیے کہ سر یہ کام, فار ایگزامپل ہماری جو پروڈکٹ تھی وہ ایک جگہ پہ وہ جو ہے نا پلیس ہم نے چینج کر دی, ہم نے اسے پہلے جو ہے نا ولیجز میں لے کے چلے گئے ڈائریکٹلی, اور سٹیز میں اس پروڈکٹ کو لے کے ہی نہیں آئے. تو اب ہم نے چینج کیا کیا اپنی اسٹریٹجی میں کہ اب اسے سٹیز میں پہلے لے کے آیا, تاکہ سٹیز کے اندر اگر اس کی مارکیٹ کریٹ ہو جاتی ہے, پھر ہم اسے بتائیں وہ مارکیٹ وہاں سے کیا ہو جائے گی, ایڈورٹیزمنٹ ایک طرح کی ہو جائے گی, ایک پازیٹیو ورلڈ آف ماؤتھ کریٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, وہی پروڈکٹ ولیجز میں لے کے چلے جائیں گے. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے کریکٹیو ایکشن لیا, آپ کا جو ڈیسیژن لیا تھا کہ ہم اس پروڈکٹ کو پہلے سٹیز کے اندر لے کے جائیں گے, وہ ایکشن آپ نے ایکچولی پرفارم کر دیا, اینڈ سیلیبریٹ سکسیس. اب یہاں پہ ایک فیکٹر یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ڈیسیژن آپ نے لیا وہ ہمیشہ آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جائے گا, لیکن دا چانسز آف سکسیس ول انکریز بیکاز یو ٹک دا ایکشن ایز پر دا فیڈ بیک. آپ نے جو فیڈ بیک لیا اس کے اوپر آپ نے ایکشن لیا. اب وہ جو فیڈ بیک کے مطابق اگر وہ آپ کو ایسے ہی کام کر دیتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کا اچھا رسپانس آ جائے, تو جب رسپانس اچھا آ جائے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کے سکسیس کے چانسز بڑھ جائیں گے. لیکن آلویز ریممبر کہ اگر اس جگہ پر بھی سکسیس نہیں آتی, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی اسٹریٹجی میں تھوڑا اور چینج لانا پڑے. جب آپ اسٹریٹجی میں تھوڑا اور چینج لے کے آئیں گے تو پھر شاید آپ کے لیے چیزیں سکسیس کی فارم میں ہونے لگ جائیں, مطلب آپ کے لیے سکسیس کے فیکٹرز انکریز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے ہمارا ایڈ کار ماڈل, جس کے اوپر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.